बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुफ़ के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात कर रहे हैं और कुछ सवालात भी हमारे सुनने वाले, पढ़ने वाले सोशल मीडिया के ज़रिए भेजते हैं, तो उन सवालों के जवाब भी कोशिश होती है कि मुख्तसरन उन सवालों के जवाब भी पेश किए जाएँ। तो अभी जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं उन पे हम मुख्तसर बात कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला भी शुरू करेंगे जिसमें एक एक जो मौजू है उस पर एक सैर हासिल बहस होगी और हर हवाले से बातचीत होगी उससे, यानी दीनी हवाले से, समाजी हवाले से और दुनिया के जो दानिशमंद लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, फ़िलोसफ़र्स हैं, उन्होंने क्या कहा उस हवाले से भी, तो वो भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी एक तरह से तारुफ़ पेश कर रहे हैं हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का। तो आज का जो मौजू है वो है तकदीर। अक्सर हम बातचीत करते हैं और तकदीर का रोना भी रोते हैं, तकदीर को खुशी के हवाले से भी याद करते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा खुशकिस्मत है और फ़लाँ बंदा की तकदीर ही ऐसी है, उसकी किस्मत में नाकामियाँ लिखी हैं, दुख लिखे हैं और फ़लाँ की किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं, कामयाबियाँ लिखी हैं। तो ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर कोई भी एक हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन इस हवाले से बात हो सकती है क्योंकि जो एक राय बना ली गई है तकदीर के हवाले से आम लोगों ने, वैसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि खुदा ने कुछ लोगों की तकदीर में दुख सहना लिखा है, जुल्म सहना लिखा है और गुर्बत लिखी है, तो फिर हम एक तरह से खुदा पर यकीन नहीं कर रहे, उसके अदल पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खुदा की मखलूक है तमाम इंसान, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, तो वो तो सबको एक जैसा पैदा करता है, वो तो सबके लिए सारी नेमतें रखता है, यानी सबके लिए बारिश बरसाता है, सबकी ज़मीनों में फसलें उगाने की जो एक ख़ासियत है वो रखता है, सबको हवा ऑक्सीजन देता है, सबके लिए चाँद तुलू होता है, सूरज तुलू होता है और चाँद दिखाई देता है, सितारे दिखाई देते हैं, आसमान दिखाई देता है, सबके पाँव के नीचे ज़मीन है, सबके आस पास पहाड़, दरिया, समंदर, वो थोड़े दूर हों या करीब हों, लेकिन सबकी उन तक रसाई है। तो खुदा ने इस कायनात को तमाम इंसानों के लिए बनाया है और एक जैसा बनाया है, उसमें उनके लिए कोई तफरीक नहीं की। तो तकदीर के हवाले से बात करते हुए अगर हम ये सोचें तो फिर हम खुदा के अदल पर बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। अब तकदीर क्या है? तकदीर को समझने के लिए हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि तकदीर क्या है? तो तकदीर के हवाले से सवाल पूछा कि इंसान का इख्तियार क्या है? उन्होंने क्या कहा कि आप अपना एक पाँव उठा लो, और उसने उठा लिया, एक पाँव पे खड़ा रहा। अब उन्होंने कहा दोनों पाँव उठाकर खड़े हो जाओ। उसने कहा ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा यही तकदीर है, यानी कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में है तकदीर के हवाले से और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। अब हमारे इख्तियार में क्या नहीं है? हमारे इख्तियार में पैदा होना नहीं है, ये खुदा की मशीयत थी, उसकी मर्ज़ी थी कि उसने हमें किन वालदैन के घर पैदा किया, किस इलाके में पैदा किया, किस मज़हब में पैदा किया। इसी तरह मौत जो है उस पर भी हमारा इख्तियार नहीं है। आप देखिए कई दफ़ा बंदा इतनी सख्त मुश्किलात में होता है, हादसात से गुज़रता है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी बाकी है तो वो बच जाता है। लेकिन अगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो तो हज़ारों एहतियात के बावजूद, अच्छी ग़िज़ाओं के बावजूद, इलाज के बावजूद, सहूलतों के बावजूद इंसान मर जाता है, यानी कि वो उस पर उसका इख्तियार नहीं है। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम बात करते हैं तो हर इंसान में मखसूस सलाहियतें रखी गई हैं, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने
اچھا بنانے، خوبصورت بنانے میں پوری طرح خود مختار ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، کیونکہ خدا نے اس دنیا میں مختلف صلاحیتوں والے لوگ پیدا کیے ہوئے، کیونکہ انسان اس کائنات کو چلانا ہے اور ایک جیسی صلاحیتوں والے لوگ ہوں گے تو پھر مختلف شعبے کیسے چلیں گے۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اپنے اندر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے اپنی دلچسپیوں کو، اپنے رجحانات کو، اپنی پسند ناپسند کو، اور اپنی دلچسپی کے حوالے سے کام کرنے کی لگن کو۔ اب ایک بندہ جو کہ ایک بہت اچھا گلوکار ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا، یا وہ بہت اچھا کوئی ایسا شعبہ کہ آپ اس کو دیں جو اس کے بالکل اس میں وہ زیرو ہو، لیکن ایک شعبہ جس میں وہ بہت کمال کا ہو، تو وہ اگر وہ چیز تلاش کر لے گا اپنے اندر تو پھر وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر وہ اپنی دلچسپیوں، اپنے رجحانات اور اپنے رویے اور اپنی جو خوبیاں اس کے خلاف بالکل ایک شعبہ چن لے گا تو وہ خود بھی پریشان رہے گا اور اس سے ادارے کو بھی پریشان کرے گا، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو، وہ ایک اجنبیت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اور ایک ایسا رویہ کہ جس میں لاچاری ہوگی، ناپسندیدگی ہوگی، اور جان چھڑانے والا کہ بس چھٹی ہو تو گھر بھاگوں، اس کی کیونکہ دلچسپی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی روح اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ مجبوراً وہ کام کر رہا ہے لیکن دل سے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب آپ دل میں جھانکتے ہیں، اپنی روح کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آپ کو کس خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کے عناصر میں رکھ دیا گیا ہے، اور عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا کا تناسب سب میں مختلف ہوتا ہے، سب انسانوں میں۔ ایک بندہ جس نے کہ زمین میں کام کرنا ہے، یعنی اس نے ایک جو کسان ہے، کسان کے اندر عناصر کی ترتیب مختلف ہوگی، اس نے مادی کام کرنا ہے، ظاہری کام کرنا ہے زیادہ، اس میں محنت والا کام زیادہ ہے، اس میں وہ ذہانت، وہ انٹلیکٹ، یا وہ کوئی اس نے نقشے نہیں بنانے، بلکہ اس نے محنت والا کام کرنا ہے، اور اس کی جسمانی طاقت اور وہ چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی جو کہ اس مشقت میں ضروری ہوں گے۔ اسی طرح جو بندہ جس نے تصویریں بنانی ہیں، جو مصور ہے، وہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں بہت پتلا، بہت کمزور دکھائی دے، لیکن اس کا ذہن بہت طاقتور ہو، اس کے آئیڈیاز بہت اعلیٰ ہوں، اور ایک شاعر، ایک لکھاری کہ جو دیکھنے میں آپ کو بہت غریب لگے، لیکن اس کے جو آئیڈیاز ہیں، اس کے جو حرف ہیں، وہ بہت امیر ہوں گے، اور اس میں ان میں بڑی وسعت ہوگی۔ تو جب اپنے آپ کو انسان پہچان لیتا ہے اور اپنی منزل کا تعین کر لیتا ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں وہ بھرپور جد و جہد کرتا ہے، اس کی دلچسپی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی دلچسپیوں کے خلاف چلتا ہے تو پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے بھی ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں بندے پر مہر لگا دی گئی کہ اب وہ بہتر نہیں ہو سکتا، تو یہاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو اس کو اس تناظر میں پڑھنا چاہیے جس میں وہ نازل ہوئی، اور اس کو وسعت سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ لفظی ترجمہ صرف جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ مہریں کب لگتی ہیں؟ مہریں اس وقت لگتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ میرے سامنے ایک رستہ ہے اور سامنے دروازہ ہے، میں بالکل ایسے چل کے بھی دروازے تک جا سکتی ہوں، ایسے مڑ کر بھی جا سکتی ہوں، اس طرف سے بھی جا سکتی ہوں۔ اگر میں اس طرف سے مڑ کے جاؤں گی تو رستے میں کنواں ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس طرف سے جانا ہے۔ جب میں نے قدم اٹھا لیا تو پھر کنویں میں گرنا میرا مقدر بن گیا، پھر کہا گیا کہ مہریں لگ چکی ہیں، اب کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اختیار میرے پاس رکھا گیا تھا، میں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔
میرے پاس عقل بھی تھی، مجھے سوچنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، پھر مجھے قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایکسٹرا اعتماد کر لیا، یا میں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا، اپنے تکبر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، لیکن جب میں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا اور وہ رستہ جو ہے وہ گمراہی کا ہے، وہ کنویں میں گرنے والا ہے، وہ دلدل میں گرنے والا ہے، تو پھر وہ کہا گیا کہ دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، کیونکہ دلوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس رستے سے گزریں گے، اور وہ رستہ کھائی والا رستہ ہے، اس میں گرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے جب آپ اس پر چلیں گے تو گریں گے۔ تو جو لوگ نیکی والا رستہ اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا، بشارت ہے ان کے لیے کہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھائی ان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ مقدر اور جو قسمت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے اپنا رستہ چننے کا، اپنی صلاحیتوں کو جاننے کا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس لیے اب تقدیر کا گلہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے تعلیم حاصل کریں، اس حوالے سے ہنر حاصل کریں اور اس طرف بڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کا جو مقدر ہے وہ چمکے گا، وہ ستارہ بنے گا، اور آپ کو بالکل بھی جو گلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، ضرور ہوتا ہے کہ خدا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ نواز دیتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ ہیروں کی پوٹلی پھینک دیتا ہے کہ یہ سب کے لیے، جنہوں نے کام کیا ہے نہیں کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھپر پھاڑ کر ملا ہے، لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو بھی بندہ محنت کرتا ہے، صحیح راستہ چنتا ہے، اس کو منزل ضرور ملتی ہے، اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے، اس میں بھلے تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کی محنت ضائع کرے، خدا کسی کی محنت کا اجر نہ دے۔ وہ تو سب سے بڑا عادل ہے، اور وہ عدل کرنے والا ہے، اور اسی عدل کے سہارے یہ کائنات چل رہی ہے۔ لیکن وہ جو میں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے، وہ کرم بھی ہمارے مقدر کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہماری نیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہمیں عطا ہوتی ہیں چیزیں ہماری صلاحیتوں کے حوالے، ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی طرح صلاحیتوں سے ہی ہے، کرم کا سلسلہ بھی، کیونکہ خدا نے جو روحانی پاور ہمارے اندر رکھی ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے کرم بھی، کیونکہ اس نے کچھ خاص لوگ اس دنیا میں بھیجنے ہوتے ہیں جو دنیا کے نظام کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ہر شعبے میں کچھ بڑے لوگ بھیجتا ہے جن کی پیروی کی جائے، جن کا پیروکار بن کر زندگی گزاری جائے، جو اصول مرتب کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس قرآن پاک ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو سمجھانے والا، ان کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کر کے دکھانے والا بھی تو چاہیے نا۔ اس لیے سائنس کے شعبے میں، ادب کے شعبے میں، روحانیت کے شعبے میں، ہر شعبے میں، ہر دور میں آپ کو خاص لوگ ملتے ہیں کہ جن کو صلاحیتیں ایسی دی جاتی ہیں کہ ان پر کرم کی بارش ہوتی ہے۔ وہ ان کی صلاحیتوں کے اندر ہی کرم رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو مالا مال کر کے بھیجا جاتا ہے، ان کو مثال بنایا جاتا ہے، اور ان پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے معاشرے کی رہنمائی کی۔ ہمارے جتنے صوفی بزرگ ہیں یہ بھی کرم یافتہ لوگ تھے، کیونکہ ان کو خدا نے دنیا میں رہنمائی کا جو ایک ذریعہ بنایا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن انسانوں کے اندر غلطی کا امکان باقی رہتا ہے، بھٹکنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ انسان آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے، اور مٹی کے اندر، آگ کے اندر، ہوا کے اندر، پانی کے اندر بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، اس لیے اسے ہر دور میں رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ اب آپ ڈنڈے سے ہر وقت نہ پولیس کا محکمہ، نہ فوج کا محکمہ، نہ سرکار، نہ کوئی اور محکمہ بندے کی رہنمائی کر سکتی ہے، کیونکہ ڈنڈے سے آپ وقتی طور پر انسان کو خوفزدہ کر منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے اندر ان چیزوں کو بٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آس پاس ایک ایسے صالح، ایک ایسے نیک، ایک ایسے خیر کے راستے پر چلنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف اپنی باتوں سے
نہیں سمجھاتا، بلکہ اپنے عمل سے ہمیں نیکی کی طرف، خیر کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میں تبلیغ پر جا رہا ہوں تو مجھے نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ منہ سے کچھ نہ کہنا، یعنی تبلیغ پہ جا رہا ہے انسان۔ تو اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی حقیقت ہے، یعنی آپ نے باتوں سے تبلیغ نہیں کرنی، آپ نے اپنے عمل سے دکھانا ہے سچ کیا ہے، ایمانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، خیر کیا ہے۔ تو جب آپ کا عمل اور آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت ایک ہی ہوگی تو دنیا متاثر ہوگی، ورنہ آپ ایک اچھا لیکچر دیتے رہیں گے اور بعد میں اٹھ کر جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، تو پھر اس میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو مقدر کا سلسلہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا راستہ چننے کا، انسان کو اختیار دیا گیا شعبہ چننے کا، انسان کو اختیار دیا گیا تعلیم کے حوالے سے اپنا راستہ بنانے کا۔ وہ کیا مضامین پڑھنا چاہتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ بہت اچھا سائنسدان بنے، وہ سائنس پڑھنے میں بہتری محسوس کرے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر بچے جو ہیں، والدین جو ہیں وہ بچوں کو ایک ہی ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں، بچوں کی دلچسپیاں نہیں دیکھی جاتی، تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مقدر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بنتا ہے، اور اس کو محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اور پھر وہ رستہ منتخب کرنا چاہیے جس کی گواہی آپ کا دل دیتا ہے، آپ کا دماغ دیتا ہے، آپ کی روح دیتی ہے، اور پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ روحانی حوالے سے سرشاری محسوس کرتے ہیں، اور اس منزل تک ضرور پہنچتے ہیں جو آپ کے خوابوں میں کہیں بسی ہے۔ میاں محمد بخش کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلم ربانی ہاتھ ولی دے، لکھے جو من بھاوے، مردے نو رب قوت بخشی، لکھے لیکھ مٹاوے۔ مردے یعنی کہ مردے ہوئے بندے، بلکہ مرد سے مطلب شاعری کے وزن کو پورا کرنے کے لیے مردے نے کہا کہ جب ایک انسان پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، ولی پر، تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ قلم ربانی بن جاتا ہے، اور وہ قسمت لکھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ آہنگی درمیان میں موجود ہوتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے خدا کی رضا کیا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا، اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کو خدا نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی۔ اسی طرح اقبال کا شعر ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور تقدیر کا گلہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو پہچان کر راستہ تلاش کرنا ہے، اور پھر منزل آپ کی منتظر ہوگی۔ بہت شکریہ۔